बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 15 मार्च साल 2022 और आज मंगल का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बेशक। और पाकिस्तान में जो सियासी चल रहा है मंजरनामा, उस पे उससे कम अज़ कम इकॉनमी की तो कोई ख़बर नहीं निकल रही। ठीक है जी। हम कल भी बड़ी मुश्किल से प्रोग्राम खींचा, लेथार्जिक था, सारे लोग कह रहे थे यार सुस्त लेथार्जिक इसीलिए था कि हम तो उसकी कोई नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल हम फिर इंटरनेशनल चले जाते हैं। ठीक है जी। और मतलब कि तालिबान के फंड्स जो हैं वो अनफ्रीज होने की तरफ बात चल पड़ी है। ठीक है। हमसाये में। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि खर्च तो हमारे रास्ते ही होने हैं ना। हाँ, साथ ही फायदा देना ज़रा शुरू हो गया। पाकिस्तान की इकॉनमी को इसका फायदा होगा ना। बहुत सारा रॉ मटेरियल हमने सप्लाई करना, सीमेंट का, आप सरिये जैसा का। सो कॉल्ड गद्दार अगर पाकिस्तान का सोचता है तो पाकिस्तान को चलाने वाले पाकिस्तान का फायदा क्यों नहीं सोचते? मैं क्या साथ ही में अपना फ्राई कर दूं ना यार, बुनियादी तौर पे मौजूदा जो निज़ाम है ना, जिसे कहना चाहिए अनारकी का, कोई निज़ाम ना हो ये उनको सूट करता है। ऐसे चलाना है उन्होंने? हाँ, उनको सूट करता है ना, इसलिए वो ऐसे ही चलाएंगे। अब आप अंदाज़ा फरमाइए ना कि मेरा मतलब है कि पापे जान पिज़्ज़े ऐसे ही नहीं बनते। जब सारे सियासतदान आपस में लगे हों तो फिर वो होता है। ठीक है ना। अब आप देखिए ना, स्विस बैंक जो हैं, उन क्रेडिट स्विस जो है, उसका जो डाटा लीक हुआ और उसके ऊपर अहमद दुरानी ने एक खौफनाक किस्म की स्टोरी की, और तारीख का एक बहुत बड़ा जो कर्ज था वो उसने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ज़रिए उतारा कि जब पाकिस्तान से बच्चे जो थे वो यूनिवर्सिटियों कॉलेजों से अफ़गान जिहाद के नाम के ऊपर जाते थे अफ़गानिस्तान। ठीक है, मैं तो उनका ही यानी शाहिद हूँ ना, और उनमें से कई वापस आते थे, कई नहीं आते थे। तो किसी के बच्चों के नाम के ऊपर अरबों रुपया जो था वो स्विस बैंकों में जमा हो रहा था। अब तो खैर स्विस बैंक वाला मैकेनिज्म बहुत पुराना हो गया ना। वैसे भी उन्होंने कहा है कि जी हम डाटा डिक्लेयर करने लगे हैं, बल्कि कर भी दिया है, इसीलिए तो इनके हत्थे चढ़ा है। अब तो खैर ऑफशोर आ गया ना, नियाजी सर्विसेज लिमिटेड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। लेकिन जब ये नहीं होता था तो तब ये समझा जाता था सेफ हेवन जो थी इसकी इल्लीगल पैसों की। तो वो आपके सामने आ गया। अब और बंदा क्या कहे इस पे। बहरहाल ये एक कर्ज था जो कि उसने डॉक्यूमेंट कर दिया। इसके अलावा हमारे दूसरे हमसाया जो है चाइना को रूस ने घसीट लिया। ये हमने कल बात की थी कि साढ़े नाल मदद करो। आपने कहा था ये मुमकिन नहीं होगा उसके लिए। हाँ, मतलब चाइना की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं उसके हवाले से। तीसरी खबर जो है मशरकी हमसाये की, गालियाँ खाने का मूड बन रहा है। वहाँ पे 5 ज़िलों में इलेक्शन हुआ है। एक में आम अवामी पार्टी जीत गई है जी, पंजाब के अंदर। ठीक है। पनौती सिद्धू को लेके बहेगी। उसे कहता था तुम पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ो तो इलेक्शन जीत जाएगा। मामा आरटीएस बिठा के तो तू जिसको मर्जी जितवा दे। उधर भी आरटीएस बैठता है? उधर भी बैठ जाता नहीं, इधर से बैठता है ना। इधर बैठता है। सिद्धू इधर से इलेक्शन लड़े तो जीत जाएगा। हाँ। तो मेरा ख्याल है ये बेहतरीन मौका है कंसोलेशन के लिए। इमरान खान साहब जो अगला इलेक्शन लड़ेंगे, अब आने वाला जो इलेक्शन लड़ेंगे, उसमें सद्दू पाजी को भी ना सीट दे दें कहीं से ना। हाँ, ननकाना से दे दे। ठीक है, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ जाए, बल्कि लड़ जाए। मैनू हासा ही आई जा। अच्छा, खैर ये तो था जी। वो बहरहाल वहाँ पे इलेक्शन हुए और हैरत अंगेज़ तौर पे बीजेपी ने 4 सूबों की सूबाई हुकूमतें ले ली हैं, जहाँ पे वो पहले नहीं थे।
یہ بھی اپنی جگہ پہ رہے. جی. لیکن بہرحال اگر پورے بھارت کی ڈیموکریسی کے اندر دیکھا جائے تو بی جے پی کا حصہ اب بھی کوئی ڈومینیٹنگ نہیں ہے. نمبر آف الیکٹڈ ریپرزنٹیشن کی بات کی جائے تو اچھا امریکہ نے $200 ملین کا جو اسلحہ ہے وہ یوکرین کے لوگوں کے لیے جاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے. یہ بھی ایک اہم خبر ہے. جی. اور اس سے زیادہ اہم خبر یہ ہے کہ روس نے خطاب فرمایا ہے امریکی عوام کو کہ میں چٹکی بجاؤں گا اور ڈھز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب آہستہ آہستہ نا ایکٹیو ہوتا جا رہا ہے. یوتھی ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, وہ اس کا توڑ بہت ضروری ہے. کہتے ہیں 1 ملین بندہ اکٹھا کریں گے. وہ یار اس پہ آتے ہیں کہ چیچن مسلم جو ہیں وہ نماز پڑھ کے تو دعا کر کے تو جناب وہ یوکرین پہ حملہ آور ہوئے ہیں. یہ وہ چیچن مسلم ہیں جنہوں نے مسلمانوں سے غداری کی ہے. یہ کون ہے؟ جب چیچنیا کے لوگ اپنی آزادی کی جنگ وہ کون سا تھا, یلسٹن, میرا خیال بورس یلسٹن تھا ان کا صدر, اس دور میں لڑ رہے تھے تو یہ وہ غدار ہیں. رمضان شریف اس طرح کا نام ہے اس کا. یہ وہ غدار تھے جنہوں نے چیچنیا کے لوگوں سے غداری کر کے روس کے ساتھ کی حمایت کی تھی. اور یوں بورس یلسٹن نے توپیں لگا کے, ٹینک لگا کے ان کی پوری پارلیمنٹ اڑا دی تھی. اور یوں وہاں پہ اپنی ایک کٹھ پتلی حکومت الیکٹڈ حکومت بٹھا دی تھی. اور یہ وہی چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ غدار ہیں, یہ میر جعفر ہیں, یہ میر صادق ہیں. ٹھیک ہے, مسلمانوں کے. اور آپ غدار کا انجام دیکھیں کہ روس نے لڑنے کے لیے جنگ میں سب سے آگے ان کو رکھا ہے تاکہ ان کی کیجویلٹیز ہوں. جو ایکچوئل روسی ہیں وہ نہ مریں. سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ ٹھیک ہے. تو غداروں کو اپنا انجام یاد رکھنا چاہیے. غدار اپنا انجام نہیں سوچتے یار. یہ وہ دیکھو روس ان کو آگے رکھ رہا ہے تاکہ یہ مریں. یہ غدار جنہوں نے اپنے وطن سے اپنے نمک سے غداری کی تھی. ان غداروں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. جتنی مرضی تسی ویڈیو شیئر کر لو ان کی ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہوئے. یہ غدار ابن غدار ہیں. یہ میر جعفر صاحب ہیں, یہ میر صادق ہیں روس کے, بلکہ چیچنیا کے. تو انہوں نے ان کو آگے رکھا ہوا ہے. اور اس معاملے کو جو ہے اب چونکہ دونوں سائیڈوں نے نا کرنا ہے وار کرائمز کا ارتکاب. وار کرائم کیا ہوتے ہیں؟ جب اب سویلین کو مرڈر کرتے ہیں, ان کی خواتین کو ریپ کرتے ہیں. یہ وار کرائم اب یوکرین میں ہونے لگے ہیں. تو مسالہ اس کے اوپر روس نے یہ ڈالا ہے کہ جی یہاں پہ تو پہنچ گئی ہے داعش مکا گئی روس شام کے اندر. اور وہ شام سے لوگ بھرتی کر کے لا رہا ہے $300 ماہانہ کے اوپر. روس جو ہے اس کا پروپیگنڈا ہے کہ ہم بھی وہاں سے لے کے آ رہے ہیں. کچھ نہیں ہو رہا. بنیادی طور پہ کیا ہو رہا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کرنا ہے وار کرائمز کا ارتکاب. اور جب وہ وار کرائم ہو جائیں تو وہ کہیں کہ یہ ان مسلمانوں نے کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا الٹیمیٹ پھر رزلٹ کیا نکلے گا؟ ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. ہمیں اور رگڑا, کیونکہ مسلمانوں نے کیے ہیں تو مسلمانوں کو اور رگڑا. ٹھیک ہے. یہ احمق اور یہ جاہل لوگ یہ جو 80 ارب روپیہ سال کا 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ لڑنے کے لیے لیتے ہیں, یہ زید حامد جیسی لال ٹوپیوں والوں کو پالتے ہیں, ان احمقوں کو اس امر کا احساس ہی نہیں ہے. یہ مسلم امہ کے قتل کی سازش میں شریک ہے. آپ کے اور میرے دیے گئے ٹیکسوں میں سے 80 ارب روپیہ سال کا کھا کے یہ 5ویں پشتیے یہ آپ کے اور میرے بچوں کے مستقبل کے اندر قتل جو ہوں گے یورپ کی سڑکوں کے اوپر, یہ اس کے اندر باقاعدہ حصے دار بن رہے ہیں. اپنے بچے اور اپنی کمپنیاں یہ امریکہ لے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یار اب اندازہ فرمائیں یار کہ یہ کس لیول کی حماقت فرما رہے ہیں. تو یہ بھی بہرحال اپنی جگہ پہ رہنا چاہیے کہ وہ موصوف جو ہیں اللہ آپ کا بھلا. حالانکہ جنت کی بھی گارنٹی کوئی نہیں ہے. شام میں تو چلو جنت کی گارنٹی تھی, افغانستان میں تو جنت کی گارنٹی تھی, ایسے تو جنت کی بھی گارنٹی کوئی نہیں. شاید اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو رہے ہیں آپ کو زمین بھی مل جائیں گی, لا حول ولا قوت. لیکن بہرحال یہ میں نے کہا ذرا انٹرنیشنل ذرا چکر لگا کے آتے ہیں. امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جنگ نہیں کرنی,
ہم نے اسی طرح ان کو مارنا ہے کہ ان کو زخم لگانا ہے تاکہ ان کا زخم رستہ رہے. اور جس طرح پچھلی دفعہ افغانستان میں ہم نے ان کو مارا تھا اور روس ٹوٹ گیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پوٹن کے پاس اب کوئی آپشن ہی نہیں بچا اس کے علاوہ کہ وہ چڑھ کے آئے, زیادہ بک بک کرے, زیادہ چتاونیاں دے, زیادہ دھمکیاں لگائے. کیونکہ جب سے سوئفٹ آف ہوا ہے بہت بڑا کرائسس پیدا ہو گیا نا اس وقت, اور روس کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو آزمائے. اور جو ہے چائنا تو چلیں یہ پار چک لے گا, کیونکہ چائنا کی تو لگتی پھپتی ہے امریکہ کے ساتھ کہ وہ اس کا فیول شیول خرید لے, ٹھیک ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ نارتھ کوریا کی پسماندگی کی مین ریزن یہ ہے کہ وہ صرف چائنا کو اپنی ایکسپورٹس کر سکتا ہے, تو لہذا چائنا اپنی مرضی کی قیمت کے اوپر اس کا را مٹیریل خریدتا ہے, اور بھوک وہاں پہ اپنا برہنہ ناچ ناچتی ہے. وہ جو احمد بیٹھا ہوا ہے نا وہاں پہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ راکٹ اگر ہم چھوڑیں اور وہ راکٹ فضا میں جا کے گھومنا شروع کر دے تو ہم کہتے ہیں نا, وہ دیکھیں جناب کیا معجزہ ہوا, اس نے اللہ لکھ دیا فضا کے اندر, ٹھیک ہے نا. وہ پایا نا وہ اللہ نو مانتا ہی نہیں جی, وہ سیدھا ڈھا سکھا دیتا راکٹ سیدھا کیوں نہیں گیا. کئی جرنیل اس نے مروائے, کھلوتے کھلوتے اس کو گولی مار دے ہیں. تو ہمارے پاس بھی وہی ٹیکنالوجی ہے نا, اس لیے بات کر رہا ہوں راکٹ سازی کی. خبریں بھی ہیں کچھ میرے پاس, خبریں ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن میں نے کہا کہ یار ذرا چکر لگا لیں ذرا انٹرنیشنل حالات کا اور ہمسایوں کا. یوکرین کی جنگ میں سے افغانستان کے لیے امریکہ کے ہاتھوں بہتری ہونے جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو ہوگو شاویز کا کیا ہے, کیوبا نہیں ہوگو شاویز کا یار ہوگو شاویز کا جو ملک ہے جہاں پہ انفلیشن بہت زیادہ ہے, ہاں اس کا بھی آئل جو ہے وہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گا کچھ دنوں کے اندر, جس کے اوپر کے اصلی پابندیاں لگی ہوئی آ رہی ہیں, اور اس نے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. یار کیوبا ہی ہے وہ نہیں یار, آگے چلو, ٹھیک ہے. تو بھائین خبریں پڑھیں آپ. جی خبریں میں پڑھنے لگوں. پرائیویٹ سیکٹر کی بورنگ ڈبل سے بھی بڑھ گئی. ہاں ظاہر ہے بڑھنی تھی, 7.6 افراط زر جو ڈبل ہو گئی, 7.6 ٹریلین, ہاں 7600 ارب روپے کی بورنگ کی ہے انہوں نے. یار 7600 ارب روپے کی بورنگ اگر آپ کے انفراسٹرکچر کے اندر یا مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اندر جاتی ہے تو بہت اچھی ہے. وینزویلا, سوری ہاں وینزویلا تھا, وینزویلا ٹھیک ہے, جاتی ہے تو وہ تو اس سے تو اکانومی جنریٹ ہوتی ہے. لیکن اگر پرائیویٹ سیکٹر بورنگ کر رہا ہے اور اس کے نتیجے, یار دیکھو نا بورنگ کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے نا کہ 8,000 روپے مونڈ والی جو ہے کاٹن جو ہے 20,000 روپے پہ, وہ 20,000 ٹاپ گئی ہے, تو ڈبل تو ہونا ہی ہونا ہے نا میری جان, ٹھیک ہے نا. لمٹیں سوڑی پڑ رہی ہیں پنجابی میں جس کو کہتے ہیں, لمٹیں تھوڑی پڑ رہی ہیں, اس لیے ہر جو مینوفیکچرر ہے وہ اپنی لمٹس ڈبل کروا رہا ہے. کریڈٹ ایکسپوجر کو کیا نام دیا, لمٹا بہت اعلیٰ ٹپیکل پنجابی اسٹائل, آہو لمٹا. جی اگلی لمٹن سوڑیاں پہ رہی ہیں, تھوڑیاں پہ رہی ہیں, اور تھینکس ٹو ہاں گورنمنٹ ہے افراط زر. جی بھائی 80% روپیہ ڈیویلیو ہوا ہے, 100 والی چیز 180 کی ہو جائے بات ختم. وہ 230 پہ بھی نہیں رک رہی, 250 پہ بھی نہیں رک رہی. دادا جی آپ کوئلے کی بات کر رہے ہیں, کوئلہ تو انٹرنیشنل منڈی میں بڑھ گیا. کوکنگ آئل آپ دیکھیں 300 ٹاپ گیا ہے, کوئلہ $300 ٹاپ گیا. کیوں؟ ویکینڈ پہ میں نے رپورٹ $426 پر میٹرک ٹن کیا ہے بس. خیر ہے نا. سیمنٹ کی بوری کا کیا ریٹ ہے؟ 1000 سے تو اوپر ہی ہوگا. نہیں 1000 تک نہیں پہنچا, وہ 600-650 سے 700 سے میرا خیال تک کیپ لگ جائے گا, وہ 850 بھی کراس کر گئی. کنسٹرکشن بہت مہنگی ہو جائے گی, اب بہت زیادہ مہنگی ہو جائے گی. مطلب میں اور تو چنگے بھی کار بنا. جی 130 والا کوکنگ آئل 430 پہ بھی نہیں مل رہا, 450 جی 500 پہ چلا جائے. برانڈڈ جو ہے وہ 500 کراس کر کے. اور آپ اندازہ فرمائیں کہ آگے آنے والا رمضان, اور آپ کو پتہ ہے کہ پکوڑے کا حکم تو نعوذ باللہ من ذالک قرآن میں آیا ہوا ہے. یہ مذاکر بات ہو رہی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. یعنی ہمارے لوگ اتنا ریلیجسلی پکوڑے پکاتے ہیں کہ جیسے کوئی حکم اترا ہو. یار ہم نے چونکہ اسلام بھی وہ کیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ جو رہتے تھے صدیوں سے, مطلب کہ ہندوز, تو ان کی رسوم کو ہم نے ڈٹو کاپی ماری ہے, ٹھیک ہے. ان کے ہاں جو چیز اپنے مقدس موقع کے اوپر بنتی ہے وہ ہم نے اس کو ادھر ڈال دیا. اور پھر کچھ میڈیا
انویژن بھی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے مائنڈز ہی ایسے بن گئے, کلچرل انویژن بھی تو ہوئی نا. حالانکہ آج جی میں حکیم صاحب نے مل کے آیا, حکیم عروہ صاحب ہیں سلیمانیہ دواخانہ, وہ کہتے تھے تواڈے سے کوئی بھی تلی ہوئی چیز منع ہے, اے ایمان والو. اب وہ تو بڑی دیر سے منع ہے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ یار رمضان میں افطاریاں کرنی ہیں, اور کوئی افطاری ایسی ہونی ہی نہیں جس میں پکوڑے نہ رکھے جائیں. تو آپ اوائڈ کر جائیں نا, سروس لین پہ تر جائیں. کیا اوائڈ کر جائیں نا. میں کی کرا, میرا بھی پٹھان والا حال ہے, سوری میرا بھی ان صاحب والا حال ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اوہ یہ تو کیلا پڑا ہوا ہے, اب تو پھسلنا تو پڑے گا. یہ آپ کا بڑا ویل ہے. ہاں بس اس دفعہ میں نے سختی سے پابندی کرنی ہے, ورنہ انہوں نے کیا تسی پھر ہسپتال جا کے پڑے ہونا ہے, تو پھر میں نے آپ کا وہ کرنے آنا ہے, وہ کام کافی خراب ہو گیا. ٹھیک ہے, بلڈ پریشر ہوتا ہے نا کولسٹرول کی وجہ سے, جی اگلی خبر تو بڑھتا جا رہا ہے. تو آپ اس دفعہ نا ایک ہمارے ساتھ وعدہ کریں, ہمارے تمام لسنرز جو ہیں, کہ وہ اس دفعہ رمضان میں سحری اور افطاری میں تلی ہوئی چیز سے نا اعتراض جلدی. جی. اچھا جی دادا جی, $1800 والے جس کنٹینر کا کرایہ $6000 بھی کراس کر گیا تھا نا کنٹینر کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے, اچھی بات یہ کہ وہ نیچے آنا شروع ہو گیا ماشاءاللہ. ڈیمانڈ جو ہے اس کے پول بیک کی وجہ سے کنٹینر کے جو ریٹس ہیں وہ گرنا شروع ہو گئے. اب کہاں تک پہنچا دادا جی؟ یہ تو مجھے فارورڈر سے لینا پڑے گا. $2000 کا سنا فرق پڑ گیا. اوکے چلے ٹھیک ہے. ارامکو JV کرنے جا رہا ہے چائنا میں. اچھا جی, پیٹروکیمیکل کمپلیکس چائنا میں جو بن رہا ہے اس میں وہ انویسٹمنٹ کرے گا. ظاہر ہے پھر اس کے عوض وہ یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ وہاں پہ اس کا را مٹیریل یعنی کہ آئل جائے. نیشنل کلیئرنگ کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ اپنی مشہوری کرتا رہتا ہے کہ اب ہم ڈائریکٹ بھی آپ کو شیئر بائی کروا دیں گے, آپ بروکر کو اوائڈ کر سکتے ہیں. آپ بروکر کو اوائڈ کر سکتے ہیں. جی شروع ہو گیا یہ کام, لیکن اس کے لیے منیمم سرمایہ کاری کی بھی تو ہوگی نا لمٹ. نہیں زیادہ نہیں, منیمم سرمایہ کاری کی لمٹ ہوگی 5-10 لاکھ روپے. ہاں نہیں ہوگی منیمم سرمایہ کاری, ابھی اتنا نیچے نہیں لائیں گے وہ. اچھا جی آگے چلیں. تبیاں کی فیوچر کا جو سپریڈ ہے وہ 214 بیسس پوائنٹ چلا گیا, یعنی 2.25%. جی سپریڈ صرف یہ 75 بیسس پوائنٹ, 100 بیسس پوائنٹ, 50 بیسس پوائنٹ, 125 ہوتا تھا, 2.2%. جی بڑھ گیا. اچھا جی, یہ عمران خان کی خبر کو چھوڑے, یوریا $80 پر بیگ مزید مہنگا بڑھا دیا. لارجسٹ مینوفیکچرر آف یوریا ہمارا کون سا؟ اینگرو نے $80 پر بیگ یوریا بڑھا کے کہاں تک پہنچا دیا؟ $1863. اور یہ ایکس فیکٹری ہے جی, ٹرانسپورٹیشن اس کے علاوہ ہوگی. اور ظاہر ہے کہ یہ تقریباً کوئی 1900 ہو گیا, تو ملنا تھا نہیں 1900 پہلے کہاں مل؟ 3400 پہ, 3400 پہ, 3200 پہ, 3000 پہ, یہاں پہ مل رہا ہے 3800 پہ بھی خریدا ہے بعض علاقوں میں لوگوں نے. ٹھیک ہے, تو یہ ایسی ذرا ہوتی ہیں بنیادی طور پہ. تو یہ اسٹاک مارکیٹ کو لارا لپا لگایا ہے نا جی, ارننگ ہماری زیادہ ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہوگا, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اچھا جی, گاڑیوں کی جو سیل ہے وہ 6% فروری میں بڑھی ہے. اچھا جی, ظاہر ہے جو مخصوص ایک چھوٹا سا طبقہ 24 کروڑ کا خون نچوڑ کے کھا رہا ہے, تو انہوں نے نئی گاڑیاں تو خریدنی ہے نا. اچھا جی, اگلی خبر نہ سنا دو ایمان والو. کائبر کا جو 6 منتھ کا جو فیوچر کانٹریکٹ ہے وہ 11.93% پہ ٹریڈ ہو رہا ہے, جبکہ 9.75 اسٹیٹ بینک کا ریٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 12% پہ شرح سود پہنچ گئی ہے. آپ سر کو سلوٹ کیوں نہیں کر رہے؟ جب میرا ہاتھ نہیں اٹھتا نا یہاں تک. سر نہ کرے دوبارہ. سر اکانومی اچھی نہیں تو بری بھی نہیں سر. ٹھیک ہے, ویسے ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی نا چلتی رہے. آئل کی تو ہر طرف باتیں ہو رہی ہیں, اب کیا کریں. اینٹی پاکستان بل جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے US فورن افیئرز کمیٹی میں. یہ پھر کو نہیں سینکشنز. ہاں تو یہ تو پرانی بات ہے. تو ہم نے پچھلے ہفتے کے شروع میں بتا دی تھی آپ کو. ٹھیک ہے, کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت آپ امریکہ کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں, اور امریکہ نیوکلیس ہے نا, پوری دنیا ٹرینڈ لیتی ہے وہاں سے. اب امریکن میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں تو امریکن میڈیا اس وقت پاکستان بیشنگ سے بھرا پڑا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. 40 سالہ دھوکے کی بات کرتے ہیں وہ, کہ یہ ہم سے بھی پیسے کھاتے رہتے ہیں اور ہمارے خلاف بھی کام کرتے رہتے ہیں. چور کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, سعد کے ساتھ بھی. یہ سر کو کہہ رہا ہے وہ
پوچھ رہا ہوں, انہیں غصہ کیوں کر رہا ہے, پوچھا ہے مینو کی پتہ, ارے کیا کس کو رہے, مینو کی پتہ, میری پہلے بانھ ٹوٹی ہوئی ہے تو مینو کی پتہ, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے نا جی, اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ کرتا رہتا ہے. تو اب وہاں کی پبلک کا پریشر ہے, آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. میڈیا نے پچھلے 20 سال میں یہ پرسیپشن بنا دیا ہے کہ پاکستان از اے پارٹ آف سولوشن, پاکستان از اے پارٹ آف پرابلم, ناٹ دا پارٹ آف سولوشن. یہ وہاں پہ جب مائنڈ سیٹ بن گیا ہے تو وہاں کے لا میکر بھی تو اپنے لوگوں کے جذبات کے مطابق چلتے ہیں نا. فیس سیونگ ہاں انہیں بھی چاہیے نا. اور اس وقت 2 یا 3 فرمز ہم نے لابنگ کی ہائر کی ہوئی ہیں. وہ جو حقانی ہیں, جلال الدین حقانی نہیں, دوسرے جلال الدین حقانی کے صاحبزادے جو ہیں, سراج الدین حقانی, سراج الدین حقانی جو ہیں, ان کا آرٹیکل تو چھپ سکتا ہے وہاں کے میڈیا کے اندر, ٹھیک ہے. پاکستان میں جو لکھتے والے ہیں, مطلب کون لکھتا ہے وہاں پہ امریکن میڈیا کے اندر؟ حامد میر, ٹھیک ہے. اور حامد میر کو چھتر مار مار کے روزانہ ہم اس کا ٹرینڈ نیگیٹو بنا کے سوتے ہیں. اس میڈیا میں کون لکھتا ہے؟ سید طلعت حسین. حقانی بھی تو لکھتا ہے میرا حال, حسین حقانی. حسین حقانی صاحب تو خیر امریکن ہے نا, لیکن میں جو پاکستان سے لکھتے ہیں. اور سید طلعت حسین کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا, ان کی صاحبزادی ہماری بھتیجی کے اوپر کیا کچھ بکواسیات نہیں کی یوتھیوں نے. وہ تو سارے غدار یعنی جتنے اس میڈیا کے اندر معتبر ہیں, امریکن میڈیا کے اندر, ان سب کی پاکستان کے اندر آئی تئی پھیر کے رکھ دی. اور اس کے مطلب وہ آپ کبھی ان سے بات کریں نا جی, ٹھیک ہے, 5ویں پشتیوں سے, تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مخدوم شہاب الدین جو ہے وہ کتنا بڑا جناب انٹلیکچوئل, جس کو اس کا ہمسایہ نہیں جانتا, جس کو گلی میں کوئی نہیں جانتا اس کا یار, ٹھیک ہے, جس کو سر نے اسپیشل اسکالرشپ پہ باہر پڑھنے کے لیے بھیجا ہے. اس کے باوجود بھی وہ کسی ویسٹرن میڈیا آؤٹ لیٹ کے اندر ایک لفظ نہیں لکھ سکتا. وہ بکواس کر سکتا ہے پاکستان کے اوپر, پاکستانیوں کے اوپر بھونک سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن باہر کی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے باہر کی دنیا کے اندر اپنے ملک کا ایک پازیٹیو امیج کرنا ہوتا ہے. جب آپ ان کو ہی مارجنلائز کر دیں گے تو وہ وہاں پہ کیا لکھیں گے اور کیسے لکھ پائیں گے, ٹھیک ہے. وہ اگر کوئی اچھی بات کرنے کی کوشش کریں گے, وہ تم تو ڈیٹر ریپٹا کرائے گا, محمد تینوں تے انہوں نے باہر سٹیا ہوا کٹ کے, تو کہنا پاکستان جو میڈیا تھا کیسے لکھے گا وہ, ٹھیک ہے نا. بس یہ ان لوگوں کے کارنامے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب آتا, جی ہمیں سب آتا. آخری خبر, 8 ماہ ختم ہو گئے مالی سال کے, ڈیٹا آنا شروع ہو گیا. فروری کلوزنگ کا $20 ارب کا بینچ مارک کراس کر لیا ریمیٹنس کے حوالے سے, 20 بلین. یار یہ خبر پہلے پڑھنی تھی. یہ ظاہر ہے کہ $20 ارب ورکرز ریمیٹنسز, اور ان میں سے بیشتر ہوگا ہمارے عرب پیننسولا میں سے, جنہوں نے کبھی اسمبلی کے اندر اپنی نمائندگی نہیں مانگی. 70-80% ہوگا یہاں سے, اور باقی وہ جو 10% والے ہیں نا, وہ آ جائیں گے واری لینے کے لیے, اور واری لے کے واپس روزویلٹ ہوٹل نہ بھی دیکھ سکے تو پھر بھی برطانیہ نہ سے آئیں گے, جی ٹھیک ہے, نمائندگی لے کے. ہاں خیر, وائنڈ اپ کریں, لیں, ہو گیا جی. آج پھر پروگرام بڑی ہائی اسپرٹ میں کیا, ایسا ہی ہونا چاہیے, اسپیڈ بہت تیز ہونی چاہیے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.